तुम अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर खर्च करो। हमने तुम्हें जो माल दिया है वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, लेकिन जब खर्च करने पे आओ, जब अपने बीवी बच्चों पर माल खर्च करने का नंबर आए, लम युसरिफू, बेजा खर्च नहीं करना, नाजायज खर्च मत करना, जरूरत से ज्यादा खर्च मत करना, इसराफ मत करना, वलम यक्तुरू, और बखीली भी मत करना, हाथ रोकना भी नहीं। अब बच्चा बीमार है, डॉक्टर अच्छी दवा देता है, ये 100 रुपए की दवा, नहीं जाए, इससे नहीं लेंगे, होम्योपैथिक वाले से ले लेंगे, 10 रुपए में काम चल जाए। ईद और बकरीद का मौका है, बच्चे भी आपके नए कपड़ा पहनना चाहते हैं, आपकी बीवी भी नया कपड़ा पहनना चाह रही है और आपके पास है, तो आप अपनी बीवी को कपड़ा दिलाइए। आप जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को भी पहनाओ, अपने बच्चों को भी पहनाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी गुंजाइश है 500 रुपए का कपड़ा लाने की, लेकिन आप अपनी बीवी की फरमाइश को पूरा करने के लिए अपनी गुंजाइश और अपनी हद से पार करके उसको 1500 रुपए का सूट दिलाने चाहिए। आपकी हैसियत है 500 रुपए वाला कपड़ा पहनने की, लेकिन चूंकि ईद का दिन है, हमें अपने यार दोस्तों में अपनी शान और शौकत को बरकरार रखना है, इसलिए हम अपनी हैसियत से आगे बढ़ के हम 2000 का सूट ला रहे हैं और आप पहन रहे हैं, तो ये नहीं करना। लम युसरिफू, हद से ज्यादा भी मत बढ़ना, वलम यक्तुरू, और बिल्कुल तंगी भी मत कर देना। हैसियत 500 रुपए की है तो लाओ 50 रुपए वाला कपड़ा पहन लो। हैसियत है आपको 140, 60, 70, 80 रुपए किलो गोश्त खाने की, नहीं साहब, बर्ड फ्लू में मुर्गा चल रहा है, 50 रुपए हम यही ले लेते हैं। इससे भी रोका, न हद से आगे बढ़ना, वलम यक्तुरू, न बिल्कुल तंगी करना, न बिल्कुल हाथ को रोक लेना, न मुट्ठी बंद कर लेना, न बिल्कुल खोल देना, न बिल्कुल बंद करना। वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, दोनों के बीच बीच में रहना, बीच बीच में रहना। ये कुरान की 3 आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए इन तीनों आयतों को अपने जहन में रखिएगा। अब मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूं, इस वाकये को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि मौलाना क्या नतीजा निकाल रहे हैं। ये वाकया हम मौलवियों पर भी फिट बैठता है, यानी हम लोग भी मुजरिम हैं इस वाकये की रोशनी में। अम्मा आयशा से कुछ नहीं कहा आपने, अपनी बीवी आयशा से कुछ नहीं कहा, आपने दरवाजा खोला और सीधे घर से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर चले तो आपको रास्ते से चलता हुआ एक आदमी नजर आया, कोई आ रहा है। आप उसके करीब पहुंचे, ये सोचकर उसकी तरफ आगे बढ़ गए, अगर जान पहचान वाला हुआ तो इससे कुछ मांग लेंगे, क्योंकि भूख की वजह से नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा और घर में खाने को आज मेरे कुछ नहीं रहा। चलो ये आदमी आ रहा है, इससे कुछ कहते हैं। रात के अंधेरे में उस आदमी को पहचान नहीं पाए। जब अल्लाह के नबी उसके करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यह आदमी कोई और नहीं है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो रात की तारीकी में बाहर निकले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा और अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को देखा। अलैक सलैक हुआ, दुआ सलाम हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए अबू बकर, इतनी रात में तुम कैसे निकले? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के नबी, बुखारी शरीफ का ये वाक़या, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, आपसे क्या छिपाऊं? आज अगर झूठ बोलेंगे तो कल अल्लाह ताला वही नाजिल करके आपको बता देगा सच्चाई क्या है। हकीकत यह है कि घर में मुझे नींद नहीं आ रही थी और भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकल गया कि रास्ते में कोई मिल जाएगा तो मैं उससे, या मेरा चेहरा देखकर वो मेरी भूख का अंदाजा लगा लेगा। अल्लाह के नबी से कह रहे कौन? अबू बकर सिद्दीक, अरे अल्लाह के रसूल, भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है अबू बकर, अगर मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हें खाना खिला दूंगा, तो ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना।
اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے۔ جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو، اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، ہے عمر، اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر، تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے۔ چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔ یہ تینوں لوگ، حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں۔ ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں، اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں، ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، چلے چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان، اور وہ بھی ہمارے گھر میں، آئیے تشریف لائیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ۔ اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا؟ ویسے آج کل تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، آئے گا تو فون آن کر کے آئے گا، موبائل آپ کو اطلاع کر کے ہی آئے گا، اچانک نہیں۔ وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکن نہیں آ رہی میزبان کے۔ ابو الحیثم، اتنے اچھے مہمان اتنی رات میں، وہ بھی ہمارے گھر، اندر آئیے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ، دروازہ کھولا، اندر آئیے، بتائیے۔ اندر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیجئے۔ کیا بات ہوئی، کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ بتائیے، ہم بستر لگاتے ہیں، آپ آرام کریے، سوئیے۔ کہ نہیں، اے ابو الحیثم، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو، تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو۔ رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور ابو بکر کو بھی، اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی۔ ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں، اور یہ امید سے آئے کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو۔
تو دے دو، ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ابو الہیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکیں۔ بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں۔ ابو الہیثم اندر جاتے ہیں، کچھ کچی اور پکی اور بیج کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، مٹی کے ایک پیالے میں وہ اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بکری کا بچہ جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری کا بچہ، بکری بھی تھی اس کا بچہ 1 سال کا، اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا۔ ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابو الہیثم نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی۔ ابو الہیثم اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا۔ اندر سے آواز آتی ہے اے ابو الہیثم، اے میرے شوہر، دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے، میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوٹ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔ سامنے کھانا آتا ہے، دیسی مرغا مانگ مانگ کے کھانے والوں، میزبان پر مصیبتیں بننے والوں، فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، چاہے وہ آپ ہو یا ہم جیسے مولوی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے، اطلاع اور دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، آج تمہارے یہاں سے گزریں گے، کھا کے جائیں گے۔ مانگ مانگ کے بھی مہمانی ہوتی ہے، کہیں تمہارے باپ کا وہ نوکر ہے جو تمہارا حکم مانے گا، اس کی نہ مجبوری دیکھو، نہ کچھ دیکھو، نہ پریشانی دیکھو، یہاں بکرا موجود، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کھانا بن کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئیں، بھنا ہوا گوشت سامنے آیا، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ابو الہیثم جب روٹیاں رکھنے آئے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے نبی، آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے، جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے، آئے ابو الہیثم، اللہ کی قسم، واللہ واللہ، اے ابو الہیثم، واللہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نعمتیں تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان نعمتوں
نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا پھر تم نے مزید اپنا بکرا ذبح کیوں کر دیا؟ اور جو کام آدھا اور 1 کلو گوشت میں ہو سکتا تھا اس کے لیے تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا؟ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. صرف 100 باراتیوں کی جگہ 500 لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے. شادیوں میں پٹاخے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے. طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے یہی فضول خرچی نہیں ہے. بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے. سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی یہ کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی. اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا.